تم مائی ڈیئر ویورز اینڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں جو انگلش کا کورس چینج ہوا تھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاس 8 اور اس کا لیسن نمبر ہے 8 سیٹلنگ دا کوئرل کے جھگڑوں کو سلجھانا تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک ہمارے ہاں ایک اینگر ایک پوئم دی ہوئی ہے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے آگے جو ہے نا پھر ہم اس کی جو لیسن ہے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے چلیے آئیے اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں جی جیسن پوسٹ می انٹو دا وال جیسن نے مجھے دیوار میں دھکا دیا صوفی سیڈ آئی وزنٹ ویری ٹال صوفی نے کہا میرا قد اتنا زیادہ لمبا نہیں ایڈم کالڈ می اے ویری روٹ نیم ایڈم نے میرا بہت غلط نام پکارا مائی اینگر اپیئرز آل ٹو سی میرا غصہ تم سب کو دکھانے کے لیے ظاہر ہوتا ہے دس ہیلپس مائی باڈی یو سی یہ میرے جسم کی مدد کرتا ہے تم دیکھتے ہو ٹو بی ریڈی ٹو فائٹ فار ٹو بی ریڈی ٹو فائٹ آر ٹو فلی لڑنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر اس کے بعد جی a face that's red and hot چہرہ واقعی سرخ اور گرم ہے a heart that beats a lot دل زور سے دھڑکتا ہے breathing shallow breathing shallow and fast گہرا اور سرسری سانس لینا a sickness I hope won't last مجھے امید ہے بیماری باقی نہیں رہے گی if I'm not careful I could do something rash اگر میں محتاط نہیں ہوگا تو مجھے کچھ غصے والا کروں گا like give someone a great big bash جیسے کسی کو ایک بہت زیادہ ضرب لگانا or kicking and hurting someone I know یا کسی کو کک مارنا اور زخمی کرنا میں جانتا ہوں چلے جی اس کو پھر آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں and then I know I would feel very low اور پھر میں جانتا ہوں میں بہت زیادہ کمزور محسوس کروں گا I might even damage something special to me میں حتیٰ کہ کوئی چیز جو میرے لیے خاص ہے نقصان پہنچا سکتا ہوں such as a boot or a shoe when I kick a tree جیسا کہ بوٹ یا ایک جوتا جب میں درخت کو کک مارتا ہوں اس لیے مجھے so what should do when I'm angry کیا کرنا چاہیے جب میں غصے میں ہوتا ہوں I need to plan it so it is clear مجھے اس کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے اس لیے یہ واضح ہے چلیں جی پھر اس کو آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں آگے جی there are lots of ways to there are lots of ways to calm myself down بہت سی زیادہ طریقے ہیں مجھے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے no one wants to see my big frown کوئی نہیں چاہتا میرے لیے ماتھے پر بڑی تیوری کو دیکھنا کام I can count to 10 سکون کروں میں 10 تک گنتا ہوں اور hide in a den یا ایک غار میں چھپ سکتا ہوں I can run very fast میں بہت تیز بھاگ سکتا ہوں so my anger won't last اس لیے میرا غصہ ختم نہیں ہوگا I can breathe slow and deep میں آہستہ اور گہری سانس لے سکتا ہوں or even have a weep یا حتیٰ کہ آنسو بہا سکتا ہوں so I need to remember this clear اس لیے مجھے یہ واضح طور پر یاد کرنے کی ضرورت ہے I don't want others to show me fear میں نہیں چاہتا کہ دوسرے مجھ کو خوف دکھائیں It's so important you see یہ اس لیے اہم ہے تم دیکھتے ہو to not hurt others property or
आर्मी, दूसरों को माल को या मुझे दुख मत दो। ये हमारी जो छोटी सी पोएम थी, हमने इसको ट्रांसलेट किया जी। तो चलती है हम हमारा जो मेन हमारा लेसन है, सेटलिंग द कोल्ड वाला। आइए हम उसको देखते हैं कि ये कितना हम इसको आगे कर सकते हैं जी। चले जी, हम इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। Quarreling is always harmful, whereas blessed are those who are peacemakers. झगड़ा करना हमेशा नुकसानदेह होता है, जबकि वो खुश नसीब हैं जो अमन कायम करने वाले हैं। कर्लिंग झगड़े को कहते हैं ऑलवेज, हमेशा, हार्मफुल, नुकसानदेह, और जो ब्लेस्ड जी है, इस यहाँ पर हम इसको करेंगे खुश नसीब, ब्लेस्ड जो हमारे पास है, पीस मेकर जो है जी अमन कायम करने वाले। हाजी उस्मान वाज अ वाइज ओल्ड मैन। हाजी उस्मान एक अक्लमंद आदमी था। हु लिव्ड इन अ लिटिल विलेज नियर फैसलाबाद। वो फैसलाबाद के करीब एक गांव में रहता था। द विलेजर्स रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच फॉर हिज पाइटी एंड sought his advice on various matters. गांव वाले उसकी तकवा की वजह से उसकी बड़ी इज्जत करते और मुख्तलिफ मामलात पे उससे मशवरा तलब करते थे। शॉर्ट का मानी यहाँ पर है तलब करना, पाइटी का मानी है तकवा या परहेजगारी। हाजी उस्मान many times acted as a consolidator. Haji Usman many times acted as a consolidator to settle calls. तो यहाँ पर जो हमारे पास लफ्ज है कॉन्सिलिएटर, कॉन्सिलिएटर का मतलब होता है सुलह करने वाला, सुलह सफाई करने वाला। कॉन्सिलेटर यहाँ पर हमारे पास लफ्ज है। सेटल का होता है सुलझाना, कॉल्स का होता है जी झगड़े। तो यहाँ पर हम करेंगे हाजी उस्मान ने काफी मरतबा झगड़ों को सुलझाने के लिए बतौर एक सुलहकार का किरदार अदा किया। One day Haji Usman was sitting outside the masjid. एक दिन जब हाजी उस्मान मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था, when he heard a noise in the distance, तो उसने कुछ फासले से एक शोर को सुना। It seemed like a fight between two people. ये दो लोगों के दरमियान झगड़े की तरह महसूस हुआ। seemed महसूस हुआ यहाँ पर हम करेंगे जी। As he approached, जैसे ही वो पहुंचा, he saw two men angrily arguing, के दो आदमियों को गुस्से से तकरार करते हुए देखा। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और उनको लड़ते हुए देखा। यहाँ पे जो आर्ग्यूइंग है इसका मतलब होता है दलाइल करना या तकरार करना। फाइट जो है लड़ना झगड़ना। हाजी उस्मान क्विकली रिकॉग्नाइज्ड द टू men as हारून एंड सलमान, two of his neighbors. हाजी उस्मान ने फौरी दोनों आदमियों को बतौर हारून और सलमान के तौर पर पहचान लिया। दोनों उसके हमसाए थे। नेबर्स हमसाए को कहते हैं क्विकली, फौरी तौर पर या जल्दी, और जो रिकॉग्नाइज है उसका मैनी है जी पहचान लेना। ऑन सीइंग हाजी उस्मान, हाजी उस्मान को देखकर, वन ऑफ द विलेजर्स सेड टू हिम, उनमें से एक देहाती ने उसे कहा, हाजी साहब, these men have a dispute between them. हाजी साहब, इन आदमियों के दरमियान तनाज़ा पाया गया है। डिस्प्यूट को कहते हैं झगड़ा। Salman has accidentally destroyed some of Haroon's crops by driving his tractor through Haroon's fields. सलमान ने हादसाती तौर पर हारून की कुछ फसलों को उसके खेतों में ट्रैक्टर चलाकर बतौर बर्बाद कर दिया। डिस्ट्रॉयड का मन होता है बर्बाद करना, तबाह करना। नाउ बोथ आर फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग, अब दोनों झगड़ा और तकरार कर रहे हैं। ईच ऑफ देम ब्लेम्स द अदर्स, हर एक उनमें से एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है या उसे कसूरवार ठहराता है। प्लीज हाजी साहब, डू समथिंग टू एंड देयर quarrel, अदरवाइज
there might be bloodshed. مہربانی کر کے حاجی صاحب ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کچھ کریں ورنہ خون خرابہ ہو سکتا ہے. بلڈ شیڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر خون خرابہ. بلڈ شیڈ ہمارے پاس ادروائز وگرنہ. حاجی عثمان knew that in order to be just, حاجی عثمان جانتا تھا کہ انصاف پسند ہونے کے باوجود he would have to listen to them both in turn, اسے ان دونوں کو باری باری سننا پڑے گا. only then he could arrive at a fair point, تب ہی وہ ایک مناسب نقطہ پر پہنچ سکے گا. He instructed سلیمان، اس نے سلیمان کو ہدایت کی to stay quiet، کہ وہ چپ رہے. while ہارون expressed his grievance، جبکہ ہارون اپنا موقف پیش کرے. گریوینس یہاں موقف کو کہتے ہیں یا شکایت کو کہیں گے جی گریوینس. He then asked Harun to explain the matter truthfully، اس نے تب ہارون سے سچائی سے معاملے کو بیان کرنے کا کہا. truthfully سچائی سے. تیسرا پیراگراف جی. ہارون began to explain the matter، ہارون نے معاملے کو بیان کرنا شروع کیا. I am a very hard working farmer، میں بہت محنتی کسان ہوں. حاجی صاحب I plough my land in the scorching sun the whole day، میں سارا دن کڑی دھوپ میں زمین پر ہل چلاتا ہوں. scorching جو کہتا ہے نا جھلسانے والی، گرم. پلاف کا معنی ہوتا ہے ہل چلانا. پلاؤ کا معنی ہے ہل چلانا. چلو جی. I have a family to support، میں ایک خاندان کی کفالت کرتا ہوں. and it is for them that I work so hard all the year، یہ ان کے لیے ہے کہ میں سال بھر محنت کرتا ہوں. ہارڈ ورک محنت کرنا جی. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ہے فیملی خاندان. سپورٹ کا معنی ہے کفالت کرنا اور مدد کرنا. But today، لیکن آج سلمان has run his tractor over my fields، سلمان نے میرے کھیتوں پر ہل چلا دیا. and destroy a large portion of my crops، اور میری فصلوں کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا. کراپس کا معنی ہے فصلیں، پورشن کا معنی ہے جی حصہ. now I want him to pay for my loss، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے نقصان کا ازالہ کرے یا میرے نقصان کی بھرپائی کرے. چلیں جی چوتھا پیراگراف ہمارے پاس ہے. حاجی عثمان then turned his face toward سلیمان، حاجی عثمان نے اپنا چہرہ سلمان کی طرف پھیرا. and asked him to explain his side، کہ وہ اپنی طرف سے وضاحت کرے. سلمان began to say، سلمان نے بیان کرنا شروع کیا. I am also a hard and honest worker، حاجی صاحب میں بھی ایک محنتی اور ایماندار مزدور ہوں. I use my tractor to plow fields for some of the land holders in this village for a wage، میں مزدوری کے لیے اپنے ٹریکٹر کو اس گاؤں کے کچھ زمینداروں کے کھیتوں پر ہل چلانے کے لیے استعمال کرتا ہوں. ویج جو ہے نا یہاں پر مزدوری ہے جی. I use the road that runs through Harun's field، میں سڑک استعمال کرتا ہوں جو ہارون کے کھیتوں سے گزرتی ہے. most often his sheep come on the road as he leaves them unguarded، اکثر اوقات اس کی بھیڑیں سڑک پر آ جاتی ہیں جیسے ہی وہ انہیں آزاد چھوڑتا ہے. unguarded کا مطلب ہے یہاں پر آزاد چھوڑنا. I have often complained to him، میں نے اکثر اس سے شکایت کی. that کہ I have many times missed hitting his animals، کہ میں کئی مرتبہ اس کے جانوروں کو مارنے سے بچا ہوں. hitting یعنی یہاں پہ مارنا. کمپلینٹ کا معنی ہے جی شکایت کرنا. he should have been more careful of his herd،
اسے اپنے ریوڑ کے لیے محتاط ہونا چاہیے تھا. سینس دا روڈ از فار ایوری ون، چونکہ سڑک ہر ایک کے لیے ہے. سینس یہاں پر جو ہے چونکہ جب تک کہ یہاں پر ہم کیئرفل کو کریں گے محتاط. ٹوڈے آج while I was driving my tractor on this road، جب میں اس سڑک پر اپنا ٹریکٹر چلا رہا تھا، some of Harun's sheep suddenly came running on the road، کچھ بھیڑیں اچانک سڑک پر دوڑتی ہوئی آ گئی. سڈنلی یہاں پر کریں گے ہم اچانک، سڈنلی ہم یہاں پہ کریں گے اچانک. In worry I stared into Harun's fields to avoid hitting the animals and smashed my tractor into a wall. پریشانی میں نے جانوروں سے ٹکرانے سے بچنے کے لیے میں ٹریکٹر کو ہارون کے کھیتوں میں لے گیا اور اپنا ٹریکٹر دیوار سے ٹکرا گیا. سمیش کا معنی یہاں پر جو ہم کریں گے وہ ہے دھڑاک سے گھس جانا. آگے ہے it is heavily damaged now and needs to be repaired، اب اس کا بہت نقصان ہوا ہے اور اس کو مرمت کروانے کی ضرورت ہے. نیڈز کا معنی ہے یہاں پر ضرورت، ریپیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر مرمت کروانا. It is Harun's fault، یہ ہارون کی غلطی ہے. فالٹ کا معنی ہوگا غلطی. That he did not stop his sheep from getting on the road، کہ اس نے اپنی بھیڑوں کو سڑک پر آنے سے نہیں روکا. So I want him to pay for the damage to my tractor، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ٹریکٹر کے لیے نقصان کا ازالہ کرے یا اس کی بھرپائی کرے. لاسٹ ون ہمارا پیراگراف ہے جی، پانچواں اور آخری. حاجی عثمان took some time to think، حاجی عثمان نے سوچنے کے لیے کچھ وقت دیا. He wanted to give such a decision، وہ ایک ایسا فیصلہ دینا چاہتا تھا that would reconcile the relations of two، جس سے ان دونوں کے تعلقات کو بحال کیا جا سکے. Finally آخر کار he stood up and said، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا after listening to you two، تم دونوں کو سننے کے بعد I have come to the conclusion، میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں that both of you deserve some return from each other، کہ تم دونوں ایک دوسرے کا حق دینے کا یا ہر جانا دینے کا حق رکھتے ہو. یہاں پہ کنکلوژن جو ہوتا ہے نتیجہ کریں گے ہم. ڈیزرو کا مطلب ہوتا ہے مستحق ہونا، ریٹرن واپس کرنا. Since Salman needs his tractor repaired urgently، چونکہ سلمان کو اپنے ٹریکٹر کو فوری مرمت کروانے کی ضرورت ہے. ہارون will provide money for it immediately، ہارون کو اس کے لیے اس کی رقم فوری ادا کرنی پڑے گی. immediately جو ہے وہ ہے جی فوری، urgently وہ بھی اس کا مطلب ہم فوری ہی کریں گے. پرووائڈ کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا. بٹ نیکسٹ ایئر، لیکن اگلے سال سلمان will help ہارون to plough his fields، ہارون کو سلمان کے کھیت سلمان will help ہارون to plough his fields، سلمان ہارون کی مدد اس کے کھیتوں میں ہل چلا کر کرے گا. In this way، اس طرح he will make up for the damage he did to his fields، اس طرح سے وہ نقصان کی تلافی کرے گا جو اس نے اس کے کھیتوں کا کیا. Now you must stop fighting and be friends again، اب آپ اپنا جھگڑا ختم کرو اور دوبارہ سے دوست بن جاؤ. The decision pleased both ہارون and سلمان، فیصلے نے ہارون سلمان دونوں کو خوش کر دیا. They shook hands and apologized each other، انہوں نے ہاتھ ملایا اور دوسرے کو معاف کر دیا. Also thanked حاجی عثمان for his wise counsel، اور حاجی صاحب کا بھی اس کے دانش مندانہ مشورے کے لیے شکریہ ادا کیا. یہاں پہ جو ہے جی ہمارے پاس وائز کاؤنسل کا ہے، دانش مندانہ فیصلہ یا مشورہ. سو ڈیئرز، آج کی یہ ہماری ٹرانسلیشن تھی. تو
اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ اس چینل پر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے انگلش گرامر اور انگلش اسپیکنگ فری کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بھی آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف، شکریہ۔